अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ इमदाद। व्यूवर्स, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पर्दे के उस पार के हकाइक भी जानती है। सेनेटर रह चुके हैं, वजीर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। ज़ीरक सियासतदान है और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से खासे पुरुमीद नजर आते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुर्रानी से। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? जिंदगी तो गुजरने का नाम है। गुजरने का नाम है, जीने का नाम नहीं है। जीना तो एक नेमत है। जिंदगी तो गुजर जाती है, जीना जो है वो रह जाता है। कैसे आप जीते हैं वो रह जाता है। इसी को तारीख कहते हैं, इसी को। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में भी जानेंगे, बड़े बड़े इंकशाफात भी करवाएंगे, बल्कि जो पर्दे के पार हकाइक है वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप अपनी जो है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपने बचपन, अपने लड़कपन के बारे में बताएं। क्या कुछ यादें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बचपन तो हर फर्द का अपना होता है। देखिए, बचपन में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं, फादर एंड मदर। ठीक है ना, ये बचपन की अल्टीमेट रियलिटी होते हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी फैसिनेशन थी। मेरे फादर जो थे वो एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, बट एक्सट्रीमली हम्बल। ठीक है जी, उनकी सारी जो ज़िंदगी थी वो इसी के गिर्द घूमती कि जी आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, आपके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए, आपके अंदर इल्म होना चाहिए, आपको रिज़्क़ हलाल मिलना चाहिए। ठीक है जी, आप में जो है तकब्बुर नहीं होना चाहिए। वो एक शेर सुनाया करते थे हमें हमेशा। हमें भी सुनाए सर। कि वो कहते हैं जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने। हमारे यहाँ आम बहुत होते हैं। वो कहते हैं देखो ये इतने आमों के पेड़ हैं ना, जिस पे ज़्यादा आम लगते हैं वो झुके हुए होते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए वो फ़र्द जो जिसके अंदर इल्म होगा, जिसके अंदर गहराई होगी, वो झुका हुआ होगा। तो ये एक सारी ज़िंदगी का इब्तदाई सफ़र था। इब्तदाई सफ़र इतना डिसिप्लिन नहीं था, मोटिवेटिंग था। अच्छा। मतलब मैं एक ब्यूरोक्रेट के घर में था, तो बहुत अच्छी डिप्टी कमिश्नर बड़ी बला होती थी उस ज़माने में उनके घर में। सर अभी भी होती बला होती। हाँ, तो हम जो है घर में 8-9 जीपें खड़ी होती थी, हम टांगे पे जाते थे ठंड में। तो एक दिन मैंने वाले साहब से कहा कि जी सुबह सुबह टांगे में जाते हैं, बड़ी ठंड। कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो इज़्ज़त ढूंढ रहा हूँ वो तुम्हें जीप में नहीं मिलेगी, सरकारी है वो। तो मतलब ये भी एक बड़ी बात है। मैंने एक और भी सीन अपनी नज़रों से देखा जो मेरे जहन से कभी महर नहीं हो सकता। अच्छा। शदीद गर्मी होती थी हमारे इलाके में, तो दोपहर के वक्त बाहर सिपाही खड़ा, जनूबी पंजाब में, हाँ बहावलनगर था, तो वहाँ वो घंटी की आवाज़ आई कहीं, तो वालिद साहब लेटे हुए थे, तो वो उठ के बाहर चले गए। तो वो कोई साइल था किसी, तो वो सिपाही उसको रोक रहा था, इन्होंने उसको बुलाया, वो आ गया। तो उसने इन्हें कागज़ दिया। अच्छा। कि ये साहब से दस्तखत करा दो। अब उसे क्या पता कि दोपहर के वक्त साहब खुद आ गया। तो वो जब दस्तखत करके वापस अंदर आए, हंसते हुए उसको दस्तखत की और वापस चले गए। उसको जाके जब पकड़ाया तो उसने 5 रुपए का नोट इनको ऑफर कर, उन्हें शायद कोई मुलाजिम है जो साहब से दस्तखत करा के ले आए। अच्छा। तो उन्होंने खैर उसको वापस हंसते वापस आए, कहते देखो वो बेचारा, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मी। तो लेकिन ये सादगी थी आपके वालिद साहब? ये सादगी थी, आजिज़ी थी, एहतराम था। मतलब ये देखें, यही तो ज़िंदगी है, और किस चीज़ का नाम है ज़िंदगी। तो यही चीज़ जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो थी, जिसे कहते हैं कि अमानत का तसव्वुर और आजिज़ी का तरीका। और एक ऐसा फ़र्ज जो इंतहाई, मतलब उन्होंने अलीगढ़ से पढ़े हुए थे, LLB किया हुआ था, MA किया हुआ था, हिस्ट्री पढ़ी, तो सब कुछ के बावजूद। अच्छा, आपने कहा कि ज़िंदगी गुजारते हैं, जीना रह जाता है। क्या आपका भी कोई जीना रह गया, कोई कमी रह गई ज़िंदगी में? देखिए, जीना जो होता है ना, ज़िंदगी तो आप अपनी गुजार रहे होते हैं, जीते आप दूसरों के लिए भी हैं। आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप मुआशरे के लिए क्या करते हैं, आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। ठीक है ना, वही आपकी असली ज़िंदगी है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितना आप किसी के लिए अच्छा कर पाते हैं उतना आप जिंदा रहते हैं। बस इंसान के देखें, जब इंसान ख़त्म होता है
اور چیز اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، باقی کیا رہتا ہے. سر عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سب سیاستدان یہی باتیں کرتے ہیں، یہ تو صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں. ہاں تو یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں جو چیز بکتی ہے اس کو لوگ اڈیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کی مارکیٹ ہو ان باتوں کو آج کل دیکھیں نا، آج کل ہر سیاستدان ایک ہی تقریر کرتا ہے، کاپی رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، وہ کاپی لکھ دیتے ہیں تو وہ اپنی بات کر دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فرق ہوتا ہے کاپی اور دل سے نکلی ہوئی آواز میں، یہی وہ چیز ہے کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز. مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک سی ریالٹیز ہوتی ہیں جی. ایک جیری ہوتی ہے اور ایک زندگی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں نے زندگی میں جو سب سے پہلا پولیٹیکل وینچر کیا تعلیم کے بعد اوبیسلی، تو وہ تھا میں نے ایک تنظیم بنائی تھی ہم نے پاسبان کے نام، جس کا نعرہ تھا ظلم کے خلاف پاسبان. اب اس کی میری بہت سی یادیں ہیں. ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کی اور طاقتور کے مقابلے میں مظلوم کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کی جی. لیکن اس میں سے جو مجھے انٹرسٹنگ چیز ملی سب سے، وہ آپ کے لیے بڑی وہ فیسینیٹنگ ہوگی جی شور سر، کہ جب بھی ہم کسی مظلوم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو مظلوم طاقتور ہو جاتا تھا. چونکہ ایک آرگنائزڈ 15-20 ہزار 25,000 کی یوتھ کسی کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو جو گرا ہوتا تھا وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. تو جو آج کل تو دیکھو نا آپ، سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا تھا اس وقت. ایک لائن کی خبر لگوانا اخبار میں ایک بڑا جوئے شیر لانا ہوتا تھا. تو اس موقع پہ آپ کسی مظلوم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، پولیس سب لوگ اس کے سامنے دبنا شروع ہو جائیں، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر جو ظالم ہوتا تھا وہ اس کے پاس صلح کرنے آ گیا. ارے واہ، وہ طاقتور ہو گیا. اب ایک نسل ایسی تھی جس نے کبھی صلح نہیں کی. اچھا. جس نے اپنے، جسے کہتے ہیں نا کہ مدعی کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کبھی نہیں کیا. وہ پتہ کون تھا؟ کون؟ عورت. سیریسلی سر؟ یس. میری زندگی میں جتنی مدعی خواتین تھیں، جس کے میاں کو دکھ پہنچا تھا، جس کے بیٹے کو دکھ پہنچا تھا، جس کے کسی بھائی کو دکھ پہنچا تھا اور وہ مدعی بن گئی تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹتی. تو یہ ایک عجیب سی دنیا کی، اسی لیے تو اللہ اس کو ماں بناتا ہے اور اپنی محبت کو اس کی محبت سے کو ریلیٹ کرتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی، لوگ نہیں اس چیز کو یوزلی بیان نہیں کیا جاتا، لیکن عورت سے زیادہ ریزیلینٹ، عورت سے زیادہ مرد کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے ماں کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو ریزیلینس ہے اس کو آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے. میں انتہائی ضدی میرا بچپن تھا، میں بہت ضد کرتا تھا. تو میری ضد جو تھی، اب دنیا میں اب لوگ کہتے ہیں آپ بڑے نرم ہیں، ہم سافٹ بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میری ماں نے اس طرح مجھے نہ کیا ہوتا کہ میں 4 گھنٹے جو ہے ان کی پکڑ کے قمیض پکڑ کے بیٹھا رہتا تھا، وہ چوں بھی نہیں کرتی. سر آپ نے کہا مرد کی محافظ عورت، ہاں اس پہ بہت سارے مردوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. جو صحیح مرد ہوگا. مرد کیا ہوگا؟ پیدا نہیں ہوا کس نے پالا ہوا ہے؟ اس میں تھوڑی سی حیا ہوگی تو وہ تو نہیں ہوگا. ویسے تو کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی. اس لیے یہ جو حقیقتیں ہیں معاشرے کی، یہی معاشرے کا حسن ہے جی. اور انہی چیزوں کو سمجھ کے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ نے کہا بڑا ضدی بچپن تھا. بڑا اتنا ضدی بچپن ماں بھی سخت تھی. میرا ایک کزن تھا تو وہ اس کی امی اس کو بڑا مارتی تھی نا. اچھا. اور تو میں نے ایک دن امی کو اپنی کہا، میں نے کہا اگر آپ مجھے اس طرح مارتی نا میں آپ کو پھانسی دے دیتا. ٹھیک ہے، اتنا اگریسو تھا. تو ان کا یہ حال تھا کہ وہ گھنٹوں تک میں ضد کر کے بیٹھا رہتا تھا تو وہ میرے ساتھ بیٹھی رہتی تھی. اچھا. تو پھر ایک دفعہ میرے والد صاحب نے مجھے غصہ کیا نا، تو انہوں نے سائڈ والے کمرے میں ان کو لے گئے. انہوں نے کہا خبردار آپ نے اس کو کچھ کہا. اچھا. یہ میرا کنسرن ہے، میں برداشت کر رہی ہوں نا، یو جسٹ لیو اٹ. نتیجہ یہ ہوا کہ میرا غصہ جو تھا سارے کا سارا وہ پیار میں بدل گیا.
لاڈلے بھی تھے اور ضدی بھی تھے، لیکن ماں نے مجھے صرف اور صرف پیار کرنے والا بنا دیا. اس کے بعد چلو غلطیاں ہوئی ہوں گی میرے سے بھی بہت سی. کوئی غلطیاں ہم سے بھی شیئر کریں. مطلب غلطیوں سے بعد کبھی انسان غصے میں آ جاتا ہے، کوئی شرارت، کسی سے لڑ پڑا، واقعہ ہوا ہو، کسی سے میرے پہ 302 بن گیا، لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، مطلب جھگڑے ہو گئے، وہ جیسے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ہمیشہ رجوع کرنے کو اور لرننگ کو آج تک وہ اسی وجہ سے تھا کہ چونکہ شدت نہیں ملی تھی بچپن میں. اچھا. بچپن میں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پیار دیتے ہیں وہ معاشرے کو نکھار دیتے ہیں. تو یہ جو اگریشن ہے یہ اس وجہ سے بھی تھا، جو پیار نے اگریشن کو ختم کر دیا. میں پھر کہوں گا کہ جو والدین بچوں کو پیار دیتے ہیں وہ حقیقت میں معاشرے کو نکھار رہے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کو بنا رہے ہوتے ہیں. جو معاشرہ اپنے بچوں کو پیار نہیں دیتا وہ بے درد معاشرہ بن جاتا ہے. جو معاشرہ اپنے بچوں کو پیار دیتا ہے وہ معاشرہ جو ہے محبت کا معاشرہ بن جاتا ہے. جی. تو اس لیے یہ تو دس از لائف. اور کالج یونیورسٹی کے دن کیسے تھے؟ یونیورسٹی کے اندر کالج کا تو ہمارا چونکہ وہ تھا انجینئرنگ تھا میرا شعبہ، تو ایف ایس سی کے بعد فوراً انسان یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے. تو میں پشاور یونیورسٹی میں گیا. اور جگہ بھی ایڈمیشن ہوا تھا میرا، لیکن میرے والد صاحب. جنوبی پنجاب سے پشاور کیسا سفر تھا یہ؟ ہاں، آپ تو بظاہر پٹھان ہی لگتے ہیں. پٹھان تو ہیں ہم، تو بیسیکلی ہماری فیملی جو ہے وہ ادھر آئی تھی شکارپور اسٹیٹ تھی کابل کی. جی. تو میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ وہاں آئے تھے اسٹیٹ کی طرف سے، وہاں کے والی بن کے. تو وہیں سے پھر ہم لوگ بہاولپور آ گئے. تو ہے تو پٹھان میری ایک سائڈ ہماری ایران سے تھی، ایک ادھر سے تھی. تو لیکن میں تو پڑھتا تو یہیں رہا، لاہور پڑھا. والد صاحب کی پوسٹنگز ہوتی تھیں ہر 3 سال بعد، سامان اٹھا کے کہیں جا رہے ہوتے تھے. تو اسلام آباد میں پنڈی میں پڑھتے تھے، تو وہاں سے میں پھر میرا ایڈمیشن پشاور ہو گیا. جی. میں پشاور چلا گیا. یہاں لاہور میں بھی ہوا، پشاور بھی ہوا. تو والد صاحب نے کہا پشاور چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے بچپن میں جو ایم اے کے بعد جو کچھ ٹائم انہوں نے پشاور میں ایک اسپیشل کورس کیا تھا، تو میں پشاور چلا گیا. اچھا. بس پشاور جانا جو تھا وہ بس میری زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کر گیا. تو پھر وہیں سے میں سیاست میں آ گیا، وہیں سے میں جوانی کے دن یاد ہیں؟ جوانی کے دن تو ابھی بھی ٹھیک ہوں، جوانی ذہنی طور پہ تو ابھی بھی. دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا، انسان کا حالت، سیاست نے بال سفید کیے پھر کیا؟ ہاں، سیاست نے نہیں سفید کیے، سفید تو عمر ہی کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان کا ذہن کبھی نہیں بوڑھا ہوتا. اس کی فیلنگز جو ہیں وہ ہمیشہ جواں رہتی ہیں. اس کے جذبے جو ہیں ہمیشہ جواں رہ سکتے ہیں. وہ اپنے اوپر طاری نہ کرے تو مطلب آخری سانس اور آخری آس، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جسم، وہ کہتے ہیں انجن بوڑھا نہیں ہوتا ہے، گاڑی کا ماڈل پرانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو ذہن ہوتا ہے آپ کا وہ اسی طرح روشن رہتا ہے اگر آپ جتنا اس کو روشن رکھیں گے. اور مجھے تو خیر ہمارے والد صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جو حسن لازوال ہوتا ہے جی وہ خدمت سے آتا ہے. خدمت سے آتا ہے. ہاں. وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی، اس نے ایک بزرگ سی خاتون کو دیکھا، جڑیاں پڑی ہوئی تھی، شی گاٹ ڈپریسڈ. اب بادشاہ کسی کو بلائے، وہ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا تھا، اس کے چہرے پہ بڑا تھا اور بے شمار لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ابو یہ کون ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو خیر انہوں نے اس کو بلایا. تو وہ پھر وہ ایک ایسا فرد تھا جو سب لوگوں کی خدمت کرتا تھا. وہ واقعے میں انہوں نے سنایا. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اتنے لوگ تمہارے ساتھ کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں ان کی خدمت کرتا ہوں. تو اس سے اس نے کہا کہ جو خدمت ہوتی ہے وہ آپ کو وہ حسن دیتی ہے جو ہمیشہ آپ کے لیے چاہت پیدا کرتا ہے. اور اگر آپ اپنی ذات میں گم ہو جائیں تو پھر آپ اپنی ذات کو بھی کھو دیتے ہیں. جب آپ دوسروں کی ذات کو اپنا مقصد ٹھہرا لیں تو آپ کی اپنی ذات جو ہوتی ہے وہ سب کے لیے بن جاتی ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ حسن لازوال ابھی بھی ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن کوشش
آپ نے سیاست کا سفر شروع؟ وہ تو بچپن سے مجھے سیاست میں تو یہ تھا کہ میں تو جلوس نکلتے تھے سڑکوں پہ، زندہ آباد مرد آباد، تو ہم اسکول جاتے ہوئے شوق تھا، دور چلے جاتے تھے. پھر جب یونیورسٹی میں گئے تو باقاعدہ پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گئے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئے تو پھر میں پشاور چلا گیا. وہاں سے میں آئی گاٹ انوالوڈ، میں افغانستان جانا شروع ہو گیا، افغانستان کے جہاد میں شریک ہو گئے. پھر وہاں سے کیسا رہا وہ جہاد کا سفر؟ جہاد کا سفر بس وہاں تو یو ٹرن ہی کرتے رہے. پہلے گئے سب کچھ سمجھا کہ اس جہاد کے ذریعے انقلاب آ جائے گا، پھر پتہ چلا جی انقلاب نہیں آیا، آپس کی لڑائیاں آ گئیں. پھر پیچھے ہٹے، پھر ہم نے کہا جی پوری دنیا میں ہم انقلاب لائیں گے. پھر پتہ چلا جی کہ جب تک اپنے گھر میں انقلاب نہیں آئے گا، اپنی ذات میں انقلاب نہیں آئے گا، تعلیم جب تک نہیں آئے گی، معاشرہ جب تک نہیں بنے گا، کوئی بھی انقلاب نہیں آئے گا. ٹیکنالوجی کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل سکتا. مطلب یہ ہے کہ جتنی حقیقتیں کھلتی گئیں اتنے موڑ زندگی میں آتے گئے، اور آخر میں یہ ہے کہ جہادی سے جمہوری بن گئے. اور آج جو ہے جمہوری آئینی اور اس قسم کی سیاسی جدوجہد میں مصروف ہوں. زندگی ہے، سفر ہے، چل رہا ہے. انجینئرنگ کیا شوق سے کی تھی؟ انجینئرنگ ایڈمیشن سے کی تھی. سیم سر. لیکن شوق سے آپ آج یہاں بیٹھے اور میں بھی. وہی نا، میں بڑا اچھا انجینئر تھا. میں مطلب اداروں میں کام، پہلے میں نے انجینئرنگ کے بعد نوکری بھی کی کچھ اچھا. ہاں، لیکن پھر یہ ہے کہ پھر سیاست غالب آ گئی تو بائی ڈیفالٹ پالیٹکس میں آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ غالب کیسے آئی؟ کیا پہلے سے اندر سے کوئی آواز آتی تھی، خون میں تھا، کیا تھا یہ؟ ہاں، یہ بس ایک، میں بہت زیادہ اس کو وہ نہیں کر سکتا، گلیمرائز نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو ہو گیا، پھر آئیڈیلزم تھا. ہاں اچھا، آئیڈیلزم تھا، ایک خواہش. چونکہ والد صاحب جو تھے نا ہمارے، وہ بہت پاکستانی تھے، بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ تھے، بہت آنے 17 کو تنخواہ ختم ہو جاتی تھی گھر میں، اس کے باوجود خوشی ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور ہم کہتے تھے جی وہ ہمارے ساتھ والا ہے، وہ فلاں افسر ہے، فلاں افسر ہے، اس کے گھر میں یہ ہے، وہ گو ہے، ہم ٹانگے پہ جا رہے ہیں. تو وہ اس پہ بھی ہمیں پرائڈ دیتے تھے، اور وہ پرائڈ ہمارا زندگی کا حصہ بن گئی. اور اس پرائڈ نے پھر ملک سے ایک محبت پیدا کر دی. ملک سے محبت جو تھی وہ پھر انسانیت سے محبت میں ٹرانسفارم. تو آپ کے آئیڈیل بھی آپ کے والد تھے؟ دیکھیں میرے آئیڈیلز تو ہر وقت نئے نئے ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے نا جی. والد صاحب تو آئیڈیل تھے، میری والدہ جو ہیں وہ بھی آئیڈیل تھیں، آج کل بیگم بھی میری آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ یہ تو پھر ہوتی ہی. وہ تو آج کل کیوں ویسے؟ وہ آج کل دیکھو نا، والد بھی چلے گئے بیچارے، والدہ بھی چلی گئی، اب میرا خیال رکھنے والا کون ہے؟ میری بیگم ہے. دوسری وہ بہادر بڑی ہے، ڈرتی نہیں ہے کسی سے نا. آپ سے بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ڈرتے ہیں؟ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ یہ تاثر دوں کہ میں ڈرتا ہوں. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک زندگی کا وہ ہے، سفر ہے نا. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سنسیئر ریلیشنز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی افیکشن میں بدل جاتے ہیں جی. جب سنسیئر ریلیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ریئل افیکشن میں بدل جاتا ہے، اور یہ پھیلتا جاتا ہے. آپ پھر خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یو کین اسمائل دین. تو یہی لائف ہے، اور کیا ہے. محبت شادی سے پہلے ہوئی یا شادی کے بعد؟ شادی تو ارینج تھی، شادی کے بعد آہستہ آہستہ محبت ہو گئی. ارینج میرج ہوئی یعنی؟ ہاں. کبھی اس کے علاوہ محبت نہیں ہوئی زندگی میں؟ ہاں، میرا بڑا ہی وہ ہے جسے کہتے ہیں لائف ڈرائیو. انجینئرس کو تو ہو جاتی ہے سر. انجینئر بعض لوگ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی. میکینیکل کو نہیں ہوتی ہوگی، الیکٹریکل کو ہو جاتی ہوگی. میکینیکل انجینئرس میکینیکل ہوتے ہیں، الیکٹریکل ہو سکتے ہیں، کوئی اسپارکس ہوتے ہیں تو نہیں سر، میکینکس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر چیز میں. ہاں، میکینکس زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایون کرنٹ کے فلو کے لیے بھی پہلے میکینکس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹرو، کرنٹ پیدا کرنے کے لیے میکینکس. یو رائٹ. آپ بھی انجینئر لگتے ہو مجھے. جی سر، میں انجینئر. کون سی والی؟ آپ نے ذکر کر دیا، اب لوگوں کو تو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. سیاسی کوریڈورز میں، پاور کوریڈورز میں بیٹھنا اٹھنا کیسے شروع ہوا؟ پاور کوریڈورس میں جس وقت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، اس وقت ہی میں بہت چونکہ پرومیننٹ تھا ہمارے زمانے، میرے سر پہ بین لگ گیا تھا اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ. اس کی وجہ سے اس کی نیگوسیشن میں رہے، پھر ہم آگے بڑھتے گئے، پھر کرتے کرتے میں لاہور آیا. افغانستان کی وجہ سے بھی میری ایک
پولیٹیکل انوالومنٹ ہوئی. پھر اس کے بعد میں جب لاہور آیا تو یہاں آ کے میں نے پاسبان بنا لی. ٹھیک ہے نا جی. پاسبان میں مجھے بہت پیٹرنیج دی. قاضی حسین احمد صاحب تھے, وہ ہمارے پیٹرن چیف تھے. بعد میں ان بیچاروں کو وڈرا کر لیا ہمارے سے, لیکن وہ ایک سفر تھا لرننگ کا. تو پھر وہاں سے کرتے کرتے پھر ہم نے سوچا کہ ہم ریئل پولیٹیکنگ میں آ جائیں. میرا تمام پولیٹیکل لیڈر سے بہت رابطہ رہا ہے. نواب رضا نصر اللہ خان صاحب سے بہت سیکھا. محترم بی بی نے مجھے بہت افیکشن دی. اسی طرح قاضی صاحب نے مجھے بہت رہنمائی کی. فاروق لغاری صاحب میرے استاد بھی تھے جی. اور اللہ حاضل قیاس اس وقت کے آج کی بھی جتنے بھی قائدین ہیں ان سب سے میرا ذاتی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ہر میں خوبیاں تو کامیاں تو میرے میں پتہ نہیں کتنی ہوں گی, ہر ایک میں ہوں گی, لیکن میرا دل کرتا ہے وہ بہت ہی پسند کیے جائیں لوگوں میں, اس لیے میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں. قاضی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ان کی سیاست میں آج کی جماعت اسلامی میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قاضی صاحب کی سیاست جو تھی وہ تو قاضی صاحب اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا. لیکن پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اسٹیٹس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو قاضی صاحب نے بڑی اسٹرگل کی اپنی پارٹی کے اندر بھی, پھر بھی وہ بہت سی تبدیل لائے. آئی گیس سروائیول ایسے ہی ہوتا ہے پارٹیز کا. ہاں لیکن جب قاضی صاحب تشریف لائے تھے اس وقت ہم کبھی کبھی ان کی فوٹو لے آتے تھے تو پوری پارٹی میں جلوس نکل جاتا تھا. فوٹو آ گئی, اب سبھی فوٹو لے کے پھرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں. اس لیے ہر جگہ پہ اچھائی بھی ہوتی ہے, کمزوری بھی ہوتی ہے, اچھی سوچ بھی ہوتی ہے, کمزور سوچ بھی ہوتی ہے. تو اس کے بیچ میں سے راستے نکلتے ہیں. الٹیمیٹ اچھائی بھی کہیں نہیں ہے, الٹیمیٹ برائی بھی کہیں نہیں. بالکل ایبسولوٹ کچھ بھی نہیں. ایبسولوٹ تو کچھ بھی نہیں. اچھا, بی بی شہید کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے ٹرمز رہے, ان کی کچھ یادیں؟ بی بی کی جو ہے نا, دیکھیں بی بی کی میری سسٹر تھیں بڑی, ان سے ان کا اچھی دوستی تھی, تعلق تھا. تو بی بی میں نے یہاں پاکستان میں ایک نئی رکھی تھی بنیاد جی. وہ تھی کہ اجتماعی شادیاں یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہم نے کرائی تھیں, کراچی میں, لاہور میں اور مختلف شہروں میں. یہاں ہم نے کی تھی قذافی اسٹیڈیم میں. اچھا. تو قذافی اسٹیڈیم میں میں گیا بی بی کے پاس, میں نے کہا بی بی میں اس طرح اجتماعی اس وقت میں پاسبان کے پلیٹ فارم سے میں نے کہا میں اجتماعی شادیوں کا پروگرام کر رہا ہوں تو اس میں آپ نے آنا ہے. اٹ واز ٹوٹلی آؤٹ آف باکس کانسیپٹ. تو بی بی سیڈ یس آئی ول کم اینڈ شی کیم. اچھا. ہاں, اور لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب سی حقیقت تھی کہ بھئی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کا فنکشن تھا. ہاں 400 کتنے 150 200 شادیاں تھیں, بڑی ان کی فرور تھی. پورا قذافی اسٹیڈیم کو ایسے نصرت فتح علی صاحب نے وہاں پہ آ کے گانا گایا, وہ 4 چاند لگا دیے, 4 چاند لگا دیا, اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ اتنا خوبصورت فنکشن تھا. گانا یاد ہے قوالی جو بھی؟ ہاں کئی قوالیاں کی تھی انہوں نے نا, بہت اچھے اچھے. تو پھر وہ کوئی آپ کی پسندیدہ؟ ہاں ان کا تو مجھے ساری چیزیں ہی اچھی لگتی تھیں. میں بتاتا ہوں, ریکال کرتا ہوں. تو پھر بی بی نے اتنی اچھی اسپیچ کی. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. تو بلکہ وہ اس کی پوائنٹس منو بھائی نے لکھے تھے. اچھا. تو بی بی نے بہت پسند کیا اس کو, مجھے بھی بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا. بعد میں جب بی بی کا حکومت ختم ہوئی تو بی بی نے فون کیا میری سسٹر کو, تو کدھر ہے علی؟ تو پھر میں ادھر تھا, میں گیا. پھر میں ان کے ساتھ کراچی گیا وائل ٹریولنگ ٹو اچھا اسلام آباد ٹو کراچی. تو بہت اچھا, بہت شفیق خاتون تھی. ان کے بارے میں وہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو نہیں ہیں دنیا کے سامنے جو حقیقت میں. کوئی ایک پہلو ذکر کریں؟ ایک پہلو یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کی شخصیت کے اندر افیکشن تھی. میں افیکشن کا لفظ یوز کر رہا ہوں, اس کو کیسے مطلب پیار تھا. تو آپ کو محسوس ہوتا تھا وائل ٹاکنگ ٹو ہر, ڈسکشن کے دوران وہ بہت کچھ کرنا بھی چاہتی. ان کا یہ پہلو غریبوں کے ساتھ تو بہت نمایاں تھا. ہاں بس ان کی جو بس دیکھ انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, وہ یہاں دنیا میں ہے نہیں. میں ان کی تعریف میں جتنا کچھ کہہ سکوں میں ضرور کہوں گا. ایٹ دا سیم ٹائم فاروق لغاری صاحب کے ساتھ بھی آپ کی دوستی تھی. فاروق لغاری صاحب کیسے مینیج کرتے تھے یہ بیلنس؟ نہیں فاروق لغاری صاحب جب بی بی کو انہوں نے ختم کی, بھی بہت فیورس تھی نا, جب ہم جا رہے تھے سارا رستہ وہ ان کے خلاف بولتی رہی. تو لیکن مجھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ, لیکن بل میں اپنے فیصلے, چونکہ ابھی میں اپنے لیے کوئی بڑائی نہیں ڈھونڈتا,
بس میں نے جو بھی فیصلہ میں نے لائف میں کیا صحیح یا غلط میں نے کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لغاری صاحب نے جب پارٹی بنائی, لغاری صاحب کا جو میرے لیے بہت وہ تھا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا, ایک تو وہ بہت لرنڈ, اچھا, الٹیمیٹ پولیٹیشین, نوئنگ پالیٹکس. پھر یہ ہے کہ وہ پاکستانی تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور بہت ہی لٹریٹ, گفتگو علم کا خزانہ تھا. تو انہوں نے مجھے بہت سکھایا, میں نے ان سے بہت سیاست بھی سیکھی, ہر زندگی کے شعبے میں انہوں نے بہت انوویٹو بھی تھے, ٹھیک ہے. تو بس اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان. ٹھیک. اچھا, بے نظیر بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تھی اور آج جو بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے, اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بی بی کو اگر بھٹو صاحب کو شہید نہ کیا جاتا تو پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی, پھر پارٹی نہ بنتی. بھٹو صاحب کی شہادت نے بی بی کو کمپیل کر دیا کہ وہ اس کی لیگیسی کے طور پہ آئے, اور وہ لے کے چلی بھی, ٹھیک ہے جی. پھر بی بی کی شہادت نے ان کی فیملی کو وہ بنا دیا لازم و ملزوم, جس کی وجہ سے ہماری سیاست ختم ہو کے رہ گئی. ہمارے ملک میں اس کے بعد فیشن ہی پڑ گیا کہ ہر خاندان جو ہے وہ ایک پارٹی کے ایک لیڈر تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کہا جی موروثیت میں آپ لوگ کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ کہتے کیوں خرچ اسی کرنے ہیں, تو پھر پارٹی بھی اسی چلاواں گے. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ جمہوریت سے جو ہے وہ موروثیت میں بدل گئی ہے؟ جی, اس وقت دیکھیں نا, اس وقت جتنی بھی پارٹی ہیں ساری موروثی ہیں یا ہوتی جا رہی ہیں. ایک آدھی بچی ہوئی ہے تو وہ عوام اس کے ساتھ ہو رہے ہیں. کون سی؟ پی ٹی آئی. دیکھیں, جب عمران خان جیل میں گئے اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بنایا چیئرمین, اس وقت ان کی پارٹی کے بارے میں بیان دینا بھی ایک مطلب جو شیر لانا ہوتا تھا. میں تو خیر پہلے بھی سٹینڈ لیا تھا, تو میں نے بیان دیا کہ بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنا کے عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کو موروثیت کے اندھے کنویں میں جانے سے بچا لیا. اس وقت وہ کر سکتے تھے, اپنی کسی بہن کو بنا دیتے, کسی رشتے دار کو بنا دیتے, لیکن انہوں نے میرٹ کے اوپر یا اپنے فیصلے کے تحت ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے آج بھی ان کی پارٹی زندہ ہے. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب باقی میرے سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ آپ ان کے بارے میں جو میاں صاحب کی بچے ہیں اور زرداری صاحب کے بلاول اور ان کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے. میں نے کہا وہ ان کے بارے میں تو میں بچوں کے بارے میں تو میں نیگیٹو بات کرتا نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا بوجھ لے کے سیاست نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کے بڑوں نے جو سیاست کی ہے یا ان کے بڑوں نے جو اس ملک کو پچھلے 54 سال. تو عمران خان نے اپنے خاندان کو بچا نہ لیا ایسے میں سمجھتا ہوں اس نے اپنے خاندان کو بچا لیا, اپنی عاقبت کو بچا لیا, اپنی جمہوریت کو بچا لیا, اپنی سیاست کو بچا لیا, اپنی عزت کو بچا لیا. تو بلاول پہ کس کا بوجھ ہے, آصف علی زرداری کا یا نبی شہید کا؟ آصف علی زرداری صاحب کا فی الحال تو بوجھ اٹھا رہے ہیں. مطلب پچھلے 17 سال سے پورا سندھ جو ہے اس بوجھ کے نیچے پس گیا ہے, ٹھیک ہے. وہ انہیں کا وہ سسٹم جو ہے وہ دیکھیں, جس کو انہوں نے سپاہی بھرتی کیا تھا وہ ڈی آئی جی بن گیا ہے, جس کو ایس ایچ او کیا تھا وہ سپاہی جو ہے وہ ڈی ایس پی بن گیا ہے, جس کو اے ایس آئی کیا تھا وہ ڈی آئی جی بن گیا. پورا صوبہ جو ہے وہ ان کے پنجوں کی گرفت میں ہے, لیکن ان کا سارا نظام جو ہے اس نے عوام کی گردن دبائی ہوئی ہے اور ان کی جیبیں خالی کی ہوئی ہیں. تو ان کی کیا مقبولیت ہوگی وہاں؟ ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے. شریف خاندان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک بھائی 3 بار وزیر اعظم, ایک بھائی 2 بار. دیکھیں جی شریف اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ بڑی دلچسپ تاریخ ہے, بڑی ہی افسوسناک تاریخ ہے, دکھ دینے والی تاریخ ہے. پاکستان بننے سے لے کے 1973 تک یا 1971 تک, جب تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا, وہ اکثریت میں تھے, ہم نے آئین نہیں بنایا, کیونکہ پاکستان میں وڈیرے اور تنخواہ دار وڈیرے جو تھے وہ کسی بھی صورت میں ایسا آئین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو جمہوری ہو. ٹھیک ہے جی, انہوں نے نہیں بنایا.
کبھی ماشاء اللہ لگا دیا، کبھی 1954 میں آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان کے جو آپ لوگوں کے لیے یہ تاریخ ہے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے چند سیاستدانوں نے مل کے ایک مکمل آئین بنا دیا تھا جو چھپا دیا گیا ہے آج. 54 کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن جس کی 3 خواندگیاں مکمل ہو گئی تھی اور وہ لاگو ہونے جا رہا تھا، اس وقت بیوروکریٹ غلام محمد نے سول مارشل لا لگا دیا اور اس کے لگنے کو روک دیا. اس کے بعد پھر 56 میں ایک نقلی آئین بنایا جو کہ آئین کی توہین تھی، اور وہ میثاق کے تقسیم پاکستان تھا. اس میں جناب مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو مطلب 60 اور 50 کو برابر کر دیا، اور کہا گیا کہ یوں ہی رہے گا. پھر چلتا رہا حتیٰ کہ 70-71 میں مشرقی پاکستان کو دھکے دے کے وہ الیکشن جیت گئے تھے، ان کی حکومت بننی تھی، آپ نے انہیں نہیں بنائی. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں الگ کر کے پھر آپ نے جناب یہاں پہ نامکمل پاکستان میں فٹافٹ آپ نے آئین بنا لیا، 73 کا آئین. جس دن بنایا اسی دن ایمرجنسی لگا دی. اس کے بعد چند سالوں میں 7 ترامیم کر دی، وہی 26ویں ترمیم کی ترامیم ہی تھی. آج اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں کہ پچھلے 54 سال سے 2 خاندان ہیں جو پاکستان میں حکمران ہیں. انہوں نے کوئی الیکشن خود نہیں لڑا. ہر الیکشن انہوں نے، بھٹو صاحب نے الیکشن یحییٰ خان کی مدد سے جیتا، میاں صاحب نے الیکشن جو تھا ضیاء الحق کی مدد سے جیتا. اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوئے کسی نہ کسی کو مدد حاصل رہی. حتیٰ کہ 2018 کا الیکشن جو تھا جو عمران خان صاحب نے جیتا، اس کے لیے بھی باجوہ صاحب نے ان کو کور دیا. یہ واقعی عمران خان صاحب نے جیتا تھا؟ میں وہی کور دیا. کہنے والے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی تھی. جی وہی لائی تھی، میں تو خود اس کا وٹنس ہوں. میں کوئی لگی ٹپٹی بات نہیں کرتا، اسی لیے میں کیوں کر جیتا. جی میں اب بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ 71 سے لے کے 2018 تک پاکستان کی جب 2002 کے الیکشن ہوئے تھے، ہاں پورا میں اس کا حصہ تھا. میں گواہی دے رہا ہوں کہ وہ الیکشنز، جب بھی الیکشنز پاکستان میں ہوتے تھے اس سے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ کون جیتے گا، کیونکہ پولیس، انتظامیہ اور تمام ادارے جو تھے وہ جس نے آنا ہوتا تھا اس کے آنے کا اشارہ دے رہے ہوتے تھے کہ آپ جیتیں گی، بس آپ جیتیں گی سب کا. اچھا الیکٹیبلز بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے، ہر چیز ساتھ شامل ہو جاتی تھی اور پھر وہی حکومت آ جاتی تھی. پاکستان کا انقلاب جس کی وجہ سے میں آپ کو پتہ 2012 سے میں خاموش تھا سیاست میں، ویسے تھوڑا سا کبھی کوئی اصولی بات کر دی، کچھ کر دیا. 2022 میں جب میں نکلا اور 23 میں جب میں گھوما پھرا پاکستان کے اندر، اور 23 کے اینڈ میں جب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے، میں بہاولپور گیا، میں پشاور گیا، میں KPK میں گیا، میں سندھ میں مختلف علاقوں میں گیا. مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے لگتا تھا میں مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ بنگالی جو تھے نا، وہ میرے والد صاحب وہاں سروس میں جاتے رہتے تھے، وہ کہتے تھے وہ نہیں کسی کو مانتے تھے، ہر وقت نعرے لگ رہے ہوتے تھے، ایوب چھائے، منیم چھائے، ایوب مرد آباد، منیم خان اس کا گورنر، وہ مطلب وہ ہر وقت ایک. ابھی بھی دیکھو انہوں نے کیا کیا. تو مجھے ایسے لگا میں مشرقی پاکستان میں پھر رہا ہوں، وہ مشرقی پاکستان جس کا نقشہ میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے. تو اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں اس عوامی ویو جو ہے میں اس کے حق میں بولنے کی کوشش کروں گا. تو میں نے پھر مفاہمت کی بات کی، میں نے پھر جمہوریت کی بات کی، میں نے پھر سیاست کی بات کی. اور وہ انقلاب جو پاکستان نے نہیں دیکھا تھا، دیکھیں پچھلے 54 سال میں کیا ہوا ہے. پاکستان کے 54 سال میں 20-40 بلین کے قرضے جو ہیں، اس کا 3/4 قرضہ جو ہے وہ ان 2 خاندانوں نے لیا ہے. جی. پاکستان کے اندر IPP سے لے کے پوری پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. پاکستان سے باہر جائیدادوں کے انبار لگ گئے. کون ہے حقیقی ذمہ دار؟ یہ دونوں خاندان. اور ان کے ساتھ دیکھیں جی، یہ خاندان سمجھدار ہیں. پھر اس کے بعد جو تنخواہ دار، یہ وڈیرے سمجھ لیں،
وہ تنخواہ دار وڈیرے، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی پولیس، آپ کی عدلیہ، آپ کی فوج، یہ سب ادارے جو ہیں یہ ان کے سب سروینٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو اس طرح گھیرتے ہیں کہ ان کو اپنے اس میں لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، یہ کہ پاکستان میں ایک ادارہ ایسا ہے جس کا قد بہت بڑا ہو گیا، وہ فوج ہے. فوج کا قد کیوں بڑا ہو گیا؟ فوج کے اندر آج بھی ISSB کے ذریعے انٹری ہوتی ہے، ہاں، اور کسی جرنیل کا بیٹا ضروری نہیں کہ وہ جرنیل بنے. اور ایک سپاہی کا بیٹا بھی جو ہے، اب کیانی صاحب ایک عام مطلب لوگ اس کے آفیسر کے بیٹے، باقی بھی اس وقت بھی جو آرمی چیف ہیں وہ بہت ہمبل ایک بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں. یہاں غریب کا لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اوپر تک آ جاتے ہیں. آرمی میں انٹری میرٹ پہ ہے. پروموشنز کا ایک ایسا فول پروف انتظام ہے کہ جس میں سے کوئی نکل نہیں سکتا. اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک فول پروف نظام رہا ہے. ایک جگہ گڑبڑ ہو گئی. وہ کدھر؟ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ وہ چلی گئی وزیر اعظم کے پاس. وزیر اعظم نے لگانا ہے، وہ کبھی 5ویں نمبر سے اٹھا لے گا، کبھی 6 نمبر سے اٹھا لے گا. اس کو لانے کی کوشش کرے گا جو اس کے مرضی کے لیے، وہ اس کے خیال میں. اب ضیاء صاحب کو وہ جو تھے اپنا بھٹو صاحب 6 نمبر سے اٹھا، بھٹو صاحب نے اس لیے لگایا کہ جب وہ ملتان جاتے تھے تو ضیاء صاحب نے سارے فیملیز کو سب کو کھڑا کر کے ان کا استقبال کراتے تھے. اور جب ان سے ضیاء صاحب بھٹو صاحب بات چیت کرتے تھے تو ضیاء صاحب کوئی سیاسی بات نہیں کرتے تھے. اچھا. ہاں، وہ پوچھتے تھے جی، تمام کور کمانڈرز کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے ہاں جی واٹس یور اوپینین اباؤٹ پالیٹکس. تو ضیاء صاحب اتنے سمجھدار تھے، وہ کہتے تھے سر میرے یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، چاہے 6 نمبر پہ ہے تو ٹھیک. تو مطلب یہ ہوا کہ کرتے 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 انہوں نے ٹاپ سے اس کو پولیٹیسائز کر دیا، آرمی کو بھی انگیج کر لی. پھر یہ ہوا کہ ان کی جو اتھارٹی پہ پوزیشن لوگ ہوتے تھے ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. سیاستدان تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ ان دو خاندانوں نے ایکا کر کے پہلے آپس میں لڑتے رہے، پھر بی بی کی شہادت کے بعد انہیں سمجھ نہیں تھی تو پھر آپس میں مل گئے. پھر اس ملنے کی وجہ سے چلو عمران خان کو سپیس مل گئی اور وہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس نے بھی ہیلپ لی پوری طرح سے، اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ سے آیا. آنے کے بعد اب کیا ہوا؟ آنے کے بعد جب انہوں نے ہر چیز کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. اب یا اس کا جب وہ ابھی پالیٹکس میں نہیں آئے تھے 1992 میں جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تو میرا بڑا ان سے، ہمارے کامن فرینڈس تھے تو میں نے انہیں انوائٹ کیا. میں نے کہا آئیں. تو میں تو شروع سے مجھے کیڑا تھا کہ یار ان موروثی خاندانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے، کوئی راستہ نہیں تھا. تو میں نے بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سوچا کہ یار یہ اگر عمران آ جائے نا. تو آپ نے پرووک کیا انہیں؟ نہیں درخواست کی. اوکے. میں نے کہا کہ آپ اگر پالیٹکس میں آ جائیں نا تو تمہارا کرزما اتنا ہے کہ آپ ان 2 موروثیوں سے قوم کی نجات دلوا سکتے ہیں. وہ لگا چھوڑو یار، میں نے ابھی ہسپتال بنانا ہے، 10 کروڑ روپے کم ہے، جب تک وہ نہیں ہوں گے میں نے ابھی ادھر. پھر میں نے کہا اچھا چلو، میں نے پھر اپنی ٹیم ان کو دی تو وہ فنڈ ریزنگ کی نکل گئے. پاسبان کے لوگوں نے ان سے ہیلپ کی. لیکن وہ ریلکٹنٹ تھے ٹو بی ان پالیٹکس. میرا یہ خیال تھا کہ اس بندے کا کرزما اتنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر آ گیا تو ان کے لیے چیلنج بنے گا. پھر خیر وہ آ گئے. میں مطلب ان کی شخصیت کے چند خوبیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، وہ ہر چیز ہوتی ہے. چیلنج تو وہ واقعی بنے ہوئے ہیں، لیکن عوام کا کیا ہے جو ہر کسی کے لیے چیلنج بنی ہوتی ہے؟ دیکھیں عوام کا اس وقت جو ہے وہ عوام بڑی اس وقت سمجھدار ہو گئی ہے. 2023-24 کے الیکشن سے پہلے میں ڈی جی خان میں گیا، ہمارے ایک بہت بڑے وڈیرے ہیں ان کے پاس. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ میرے بزرگ بھی ہیں، نصر اللہ دریشک صاحب نون پولیٹیشین ہے آف پاکستان ہسٹری میں، 70 سے وہ جیت رہے ہیں الیکشن. تو میں نے ان پہ بہت دباؤ تھا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟
تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کو کیا پرواہ ہے، جب آپ جس کو بھی کھڑا کریں گے آپ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا، آپ کا کوئی ملازم کھڑا ہوگا نا، تو وہ کیسے جیتے گا، تو آپ کیوں اتنا ریزسٹ کر رہے ہیں اور اتنی وہ لے رہے ہیں، پریشر لے رہے ہیں سب کا، پولیس کا، انتظامیہ کا. کہنے لگے کہ ہی واری حالات مختلف ہیں. اچھا. میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا. مطلب دیکھو وہ سیاستدان ہیں، عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہوتا. انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ تو میرا نوکر بھی میرے سے جیت جائے گا، اور یہی ہوا. ٹھیک ہے جی. پھر بھی آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہیں. تو اس دفعہ جو عوام میں بیداری آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری پاکستان کی تاریخ میں حقیقی تبدیلی کے دن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. اچھا. 8 فروری کو عوام نے انتخابی نشان چھن جانے کے بعد، پورے کے پورے دباؤ کے بعد، پولیس کے پریشر کے باوجود، گھروں پہ حملوں کے باوجود، پولیس نے آ کے گھروں میں ہر چیز توڑ پھوڑ دی اور 25 قسم کے انتخابی نشان میں ایک پارٹی کو بانٹ دیا. وہ پوری پارٹی جو تھی ایک ٹیلی فون کے سوشل میڈیا کے زور پہ وہ جناب فارم 45 کے اندر سویپ کر گئی. جی ٹھیک ہے نا جی. حتیٰ کہ پھر آپ کو انجینئرنگ کرنی پڑی 47 کی. جی. مطلب فارم 45 سے فارم 47 تک آپ کو آنا پڑا. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، پھر کیسے مانے تھے عمران خان صاحب سیاست کے لیے؟ عمران خان صاحب تو مانے کیا، میں تو پھر اپنے کام پہ لگ گیا. میں کہا یار خان صاحب کو سیاست سمجھ نہیں آتی نا. میں نے پھر اپنا جیسے سیاست میں روٹین میں لغاری صاحب کے ساتھ ہو گیا کرتا رہا. دین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو بی ان پالیٹکس. لیکن وہ ان کے بارے میں ایک چیز ان کے سارے دوست کہتے تھے کہ یار اس کے بارے میں یہ چھوڑتا نہیں ہے جس چیز کے پیچھے پڑ جائے. اچھا. ہی پروف دیٹ کہ اس نے، یہ خوبی ہے یا خامی؟ میرا خیال ہے خوبی ہے. بہت سو کے لیے خامی بھی ہوگی. خامی تو ہر ایک کے لیے ہوگی، لیکن خوبی یہ جن کو پکڑا ہے پھر چھوڑا نہیں. ہاں تو مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کام جو تھا اس پہ اڑے رہے، کمپرومائزز بہت سے کیے، لیکن اینڈ جسٹیفائز دا مینس. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشنز تھے اس کے اندر عوام نے یہ بتا دیا کہ وہ قبولیت کو نہیں مانتے، وہ صرف مقبولیت کو مانتے. ہماری جو دانش نے یہاں پہ ایک تصور قبولیت بنایا تھا کہ جی وہی حکومت میں آئے گا جس کو مخصوص حلقوں کی طرف سے اشیرباد ہوگی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا یہ تصور قبولیت جو ہے یہ توہین جمہوریت ہے، یہ توہین انسانیت بھی ہے، یہ توہین آئین بھی ہے. دانش کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس لیے قبولیت کو کرے کہ چند خاندان جو ہیں وہ جو طاقتور ہیں، جو باوسیلہ ہیں، جو اقتدار میں رہتے ہیں، وہ قبولیت کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، تو قبولیت کوئی اچھی چیز ہے. اچھا، پاکستان کی سیاست میں آپ پی ڈی ایم کا کیا کردار دیکھتے ہیں، کیسا کردار دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پی ڈی ایم جو ہے نا وہ فارم 45 سے 47 کے سفر میں اپنی عزت، اپنی سیاست، اپنی حیثیت، ہر چیز کھو چکی ہے. کیسے؟ دیکھیں جی، سیاست نے کس چیز، سیاست کی زمین کیا ہوتی ہے؟ عوام. سیاست کی اٹھان کہاں سے ہوتی ہے؟ عوام کی ووٹ سے. جس نے اپنے عوام کے اندر اپنی جڑیں ہی اکھاڑ دیں، جو عوام میں منتخب نہ ہونے کے باوجود، ایک ہوتا ہے کہ غیر محسوس، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جی ادھر سے چکر دے کے ادھر سے آگے ادھر سے آگے، جب عوام سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھیں عوام بھی عمران خان ہے. اچھا. جب عوام اڑ جاتے ہیں نا، عوام نہیں پیچھے ہٹتے، یہ ان کی بھول ہے. میں انہیں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام اب اڑ چکے ہیں. اب یہ اڑیے لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو. جو عوام سے لڑتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے. جو عوام کی رائے کی توہین کرتا ہے وہ تذلیل کا نشان بن جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو جی وہ کر لیں گے جی، ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے جی، ہم جو ہے وہ پولیس کے ذریعے سب کو سیدھا کر دیں گے، ہم ڈنڈے مار مار کے ان کی ایسی تیسی کر دیں گے. تو کیا ہوا؟ اپنی ایسی تیسی ہو گئی. اب سوچتے ہیں، جب گھروں میں بیٹھتے ہیں پتہ کیا بات کرتے ہیں؟
یار وہ مطلب حکومت نہ رہی تے کتنے بیٹھیں گے, کتنے جاؤں گے؟ نہ امریکہ جا سکتے ہیں, نہ انگلینڈ جا سکتے ہیں, نہ آسٹریلیا جا سکتے, ہر جگہ پاکستانی پھر رہے ہیں. وہ تو ہر پاکستانی جو ہے وہ جمہوریت کا دہشت گرد بن چکا ہوا ہے. جمہوریت کے خلاف چلنے والوں کے لیے وہ ایک چیلنج بن چکا ہوا ہے. ہر پاکستانی پرو پاکستان ہے, لیکن ہر پاکستانی جو ہے ان کو پاکستان کا دشمن سمجھتا ہے, جنہوں نے ان کا ووٹ کا حق چرایا ہے. کل کو میں نے انہیں کہا عمران خان کو 6 فٹ 1 انچ کے فرد کو آپ نے جیل میں بند کیا. اس کی مطلب جیل میں رہا ہوا ہوں, مجھے پتا ہے جیل کیا ہوتی ہے. اچھا, آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ نہیں, ابھی تو نہیں ملاقات ہوئی, لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ جیل کے اندر بند کر کے آپ نے 6 فٹ 1 انچ کے عمران کو 20 فٹ کا کر دیا. اچھا. ہاں, مطلب یہ ہے کہ مسلسل اس کا قد بڑھا ہے. جتنی دیر جیل میں رکھیں گے عمران خان اتنا طاقتور ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے 14 سال رہیں گے وہ کدھر جیل میں؟ یہ جو بھی سزا ہوئی ہے جی 190 ملین پاؤنڈ. یہ تو مذاق ہے یار, یہ کوئی سزا ہے؟ یہ کیا کیس ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کیس یہ ہے کہ جی پیسے جو ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں, سزا میں نے آپ کو دینی ہے. اچھا. ہاں, اور یہ اس چیز کی سزا نہیں ہے کہ مطلب کوئی پیسے اس نے لیے ہیں, اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے نا. یہ سزا جس چیز میں, اچھا یہ پھر اپنے دوسرا سبجیکٹ شروع کر دیا. یہ میرا سبجیکٹ ہے. میں 2012 میں گیا سپریم کورٹ میں. ایک صاحب تھے رام جیٹھ مالانی صاحب, انڈیا میں وکیل تھے. اچھا. انہوں نے انڈین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی, میں نے پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی. جسٹس اللہ نواز صاحب, اللہ ان کو صحت دے, وہ میرے وہ تھے, مینٹور بھی تھے, میرے وکیل بھی تھے. تو ہم نے اپیل یہ کی کہ پاکستان کے اندازاً 300 بلین سے زیادہ جو ہیں وہ باہر ہیں. 2005 کے بعد جو UN کنونشن اگینسٹ کرپشن ہوا ہے, اور اس کے بعد 2011 میں جو سوئس گورنمنٹ نے لیجسلیشنز کی ہیں, اس کے بعد یہ ہر ملک کا حق بن گیا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے, ان کے پاس جو وہاں پہ جو دوسرے ملکوں میں جو چھپے ہوئے سٹولن ایسٹس ہیں, ان کو وہ ریکلیم کر سکتے. ٹھیک. اس کے ساتھ ہی UN نے ایک نیا انیشیٹو شروع کیا, اسٹار انیشیٹو, اسٹولن ایسٹس ریکوری انیشیٹو. تو اسٹار انیشیٹو کے تحت UN از باؤنڈ ٹو ہیلپ یو ان گیٹنگ یور منی بیک. آپ نے اب اس میں ایک لانجا تھا, لانجا سے مطلب ایک پرابلم تھی, وہ یہ تھی کہ میں نہیں جا سکتا تھا دوسرے ملکوں کے پاس, نہ مطلب میں UN میں جا سکتا تھا. یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی میرے کن لوگوں کے سوئس بینکس میں کتنے پیسے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں, لیکن میری حکومت پوچھے گی. اچھا. اب حکومت کے تو اپنے پیسے تھے, وہ کیسے پوچھے گی؟ تو میں نے یہ کیا کہ مجھے اللہ نواز صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ سپریم کورٹ میں انڈین پریسیڈنس کے اوپر چلے جائیں. ٹھیک. اور وہاں آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ اسپیشل ارینجمنٹس کے تحت اسٹیٹ کو پابند کرے کہ وہ UN سے اور باقیوں سے ہیلپ لے کے پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس لانے کے لیے. اچھا. تو یہ میرا کیس تھا جو میں نے سپریم کورٹ میں کیا. وہی کیس انڈیا میں ہوا. انڈیا میں 2016 تک اس کیس کی وجہ سے 8,000 بلین انڈین روپیز جو تھے وہ واپس آئے. اچھا. اور پورا ایک کلچر ان کی اکانومی کو ایک وہ بوسٹ میں. برٹن نے بے شمار پیسے دیے, سوئس بینک سے پیسے آئے. ہماری حکومتوں نے ایک 10 پیسے کا خط نہیں لکھا سوئس حکومت کو آج تک. اور پھر میں عدالتوں میں کبھی بلا لیا, مجھے بلاتے تھے عدالت میں کوئی چیف جسٹس, وہ فرور بناتے تھے, بعد میں اسی کے ایمنسٹی مل جاتی تھی اس کے اگینسٹ. مطلب چوروں کو نتیجہ تن یہ ہوا ہے کہ ابھی 2024 میں جی نہیں ابھی 24 ہی ہے, ہاں 24 میں وہ جب یہ 26ویں ترمیم کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بینچ بنا ہے, اس نے اس کیس کو خارج کر دیا. پہلا کام یہ کیا, اس کو ختم کر دیا. یہ تو میں نے اپنی کہانی سنا دی. اب عمران خان کا جرم آپ سن لیں. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے کتنے بلین کا کیس ہے,
190 ملین جو ہے وہ پاکستان لے آیا چوری کا مال. اچھا, یہ اس کی سزا اس کو مل رہی ہے. اس میں سے اس نے کچھ نہیں لیا, کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس نے کچھ لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو یہ لیا, ادھر سے اس نے یونیورسٹی کے لیے زمین دے دی چیریٹی میں. مطلب یہ ہے کہ جی پیسے تو وہ پاکستان کے واپس آ گئے, پاکستان کے خزانے میں آ گئے, لیکن جرم یہ ہے. تو سر اس کو بند لفافے میں رکھا گیا نا, اگر شفاف طریقے سے سامنے کھول کر رکھا جاتا جی تو. وہ تو حکومت کے پاس ہے, لفافہ کھولے حکومت, کیوں نہیں کورٹ میں پیش کر رہے. وہ تو ایک کہانی ہے نا. دیکھیں جی لفافے میں پیسے تو نہیں تھے نا, لفافے میں تو کوئی تحریر تھی, وہ نکال کے پڑھ لیں. کورٹ میں ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں ہو, کورٹ کے فیصلے میں ذکر نہیں ہے. کورٹ کے مطلب یہ مقدمہ سارا یہ ہے کہ چوری کا پیسہ یا جس کو وہ چوری کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے. اچھا, لیکن سزا آپ کو ملے گی. پیسہ میرے پاس ہے, سزا آپ کو ملے گی. تو یہ عدالت نے کس بنیاد پر فیصلہ کیا؟ یہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ حکومت کا فیصلہ ہے. اچھا, اس وقت عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ جج نہیں سن رہے, وہ حکمران سن رہے ہیں. تو کیا حکومت جو ہے وہ خوف زدہ عمران خان سے؟ ان کا کام خوف زدہ نہیں ہے تو پھر کر کیا رہی ہے؟ دیکھو نا, مطلب یہ ہے کہ کیسز جو ہے وہ عدالتیں نہیں سن رہی, میری بات کو سمجھے, وہ پی ڈی ایم سن رہی ہے. تو پی ڈی ایم تو وہی فیصلہ کرے گی نا جو اس کو پسند ہوگا. یہ عدالت فیصلہ نہیں سن رہی, یہ حکومت کے زور سے وہ یہ عدلیہ حکومت چلا رہی ہے. اگر اور میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ میں نے 2025 میں کہا ہو بھی جائے گا, پھر بھی ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کہ 2025 میں جو ہے تمام جو فارم 47 والے لوگ ہیں ان کو اسمبلیوں میں عدالتوں کے ذریعے 45 فارم ریپلیس کر دے گا. عدالتوں میں کیسز جائیں گے, ابھی تو ٹریبیونلز بنے ہی نہیں ہوئے, تو وہ جائیں گے تو وہ سارے لوگ بحال ہو جائیں گے, تو عدالت اندر جو ہے یہ چینج ہو جائے گا, بیلنس جو ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کیا, یہ بار بار میں کہتا رہا آپ جیسے پوڈ کاسٹوں میں, تو حکومت نے سیریسلی لے لیا. انہوں نے عدلیہ کے ٹائر ہی پنچر کر دی. 26ویں ترمیم لا کے انہوں نے ہر چیز کو ہاچ پوچ کر دیا. تو لیکن میرا ابھی بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ 26ویں ترمیم سروائیو نہیں کرے گی. یہ ریورس ہو جائے گی, یہ عدلیہ ہی اس کو ریورس کرے گی. اچھا, اور وہ جو عدلیہ کا اگر ایک مطلب اس وقت اس ترمیم کی حیثیت جو ہے وہ ڈوگر کورٹس والی ہے. اچھا, جو مشرف صاحب کے زمانے میں ایک وہ سپر ایمرجنسی لگا کے تو عدلیہ کو سبسروینٹ کرنے کے لیے وہ ڈوگر صاحب کی عدالتیں بنائی گئی تھیں. اچھا, جنہیں بعد میں سپریم کورٹ نے ہی ختم کر دیا تھا. تو اس 26ویں ترمیم کو بھی سپریم کورٹ ہی ڈیل کرے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر یہ داغ نہیں اٹھائیں گے کہ ان کے اوپر جو ہے جسٹس منیر کا وہ لگاؤ جسے کہتے ماسک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جمہوریت کو لیے ہم پاکستان کے اندر جو ہے جمہوری عمل کے لیے پاکستان کی عدلیہ کو زندہ رکھنے کے لیے عدلیہ خود زندگی کا مظاہرہ کرے گی. ٹھیک ہے, عمران خان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں جی عمران خان کی رہائی جو ہے نا, عمران خان پہ وہ شعر پڑھنا چاہیے اس کو کہ دبا سکو تو صدا دبا دو, بجھا سکو تو دیا بجھا دو, صدا دبے گی تو حشر ہوگا, دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے کے کیا امکانات ہیں؟ ملٹری کورٹس کا دیکھو جی کہیں بھی ٹرائل ہوگا آخر میں تو عدالت میں ہی جانا ہوتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جس طرح سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں, ابھی تک حکومت نے پورا زور لگا کے عوام اور فوج کے درمیان, عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی. اچھا, پوری. لیکن جب وہ 26 کا واقعہ ہوا, شام کو وزیر اعظم نے کیا کہا, میں شکر گزار ہوں سپہ سالار کا کہ انہوں نے اسلام مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری انہوں نے خاموشی سے, یہ سیاستدان تو بڑے تکڑے ہوتے, سمجھدار ہوتے, انہوں نے اس چپ کر کے جو ہے اس کے بیچارے سپہ سالار کے گلے میں ڈال دی. ٹھیک ہے نا جی. اب جب یہ مذاکرات شروع ہوئے جی, تو مذاکرات شروع ہوئے تو میرے سے سب نے پوچھا کہ جی اب تو مذاکرات شروع ہو گئے ہیں عمران خان صاحب. تو میں نے کہا میں نے تو ہمیشہ کہا تھا کہ مذاکرات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. حقیقت کیا ہے مذاکرات کی, یہ بتائیے. میں بتاتا ہوں نا.
ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی حقیقت اس وقت یہ ہے کہ مذاکرات شروع کیے حکومت نے. کیوں شروع کیے؟ خوف سے. مغرب کا خوف ہے, ہاں جی, امریکہ کا خوف ہے, ٹرمپ کا خوف ہے, واقعی برطانیہ کا, یورپ کا, امریکہ کا دباؤ ہے. جی دباؤ ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا کا وہ واحد بدنصیب ملک ہے جس میں کہنے کو جمہوریت ہے اور اپوزیشن پارٹی کی ساری قیادت جیل میں ہے. کہنے کو جمہوریت ہے اور جمہوریت کے باوجود اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل میں نقلی مقدمے بھگت رہا ہے. جب عمران خان صاحب تھے تو وہ بھی حکومت پر اسی دباؤ کا الزام لگاتے تھے, تو آج خود بھی وہ یہی دباؤ کا استعمال کر رہے ہیں. کیا فرق ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب اگر کوئی غلط کام کرتے تھے تو آج اس غلط کام کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. میں چوری کرتا تھا, ہاں, تو اس سے چوری تو جائز نہیں ہو جائے گی. میں جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے میں اس وقت ان سے ملنے گیا تھا. وہ اس وقت استعفے کا سوچ رہے تھے, تو میں نے اس وقت انہیں جا کے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں, آپ پارلیمنٹ میں رہیں. ساتھ ہی میں نے خان صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ آپ عدالتی فیصلے کے بغیر لوگوں کو چور نہ کہیں. ٹھیک ہے جی, اندر ڈال دوں گا چور. دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, وہ غلط تھا جو کچھ بھی تھا. رانا صاحب پہ مقدمہ بنا تو غلط تھا نا, آج سبھی کہہ رہے ہیں غلط تھا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی غلطی آج کی غلطی کو جسٹیفائی کرے تو یہ تو افسوسناک بات ہے نا. آج کے وزراء اگر جو ہے وہ اپنی اس وقت کی ہونے والی اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کی وجہ سے آج زیادتی کا استحقاق حاصل کر لیں, یہ تو غلط ہے نا. بیرونی دباؤ کی بات ہو رہی ہے, ریچرڈ گرینل اور زلمے اس وقت ان کا سوشل میڈیا انفلوئنس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کی دھاندلی, اس کے بعد جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں اپوزیشن پارٹی کے ساتھ, اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک پاکستانی حکومت کے اوپر ایک دباؤ آ گیا ہے. اس سے بڑا دباؤ جو ہے وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہے, جو ہمیشہ پاکستان کی بہت مضبوط لابی رہے ہیں جی, وہ آج پاکستان کی لابی تو ہیں لیکن وہ حکومت کے خلاف اینٹی لابی ہے. انہوں نے دنیا بھر کے اندر اس حکومت کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. اس پریشرز کے اندر جو ہے آج حکومت آئی ہے اور آنے کی وجہ سے انہوں نے مذاکرات شروع کیے. اب اگلا کہانی سنو, بڑی انٹرسٹنگ ہے. مذاکرات شروع کیے, میں نے کہا بھی یہ مذاکرات جو ہیں یہ اس وقت ہوں گے, رزلٹ دیں گے جب یہ ایپیکس کمیٹی کے کنٹرول میں ہوں گے. ٹھیک, چونکہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہماری تو ہائیبرڈ حکومت ہے, ہم تو ہینڈ ان گلو ہیں سب کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو ایپیکس کمیٹی کے اندر فوج بھی ہے اور حکومت بھی ہے, تو لہٰذا ان مذاکرات کو ایپیکس کمیٹی کے تحت ہونے چاہیے. اب ہوا یہ کہ پشاور میں وہ ایپیکس کمیٹی کی طرف چلے گئے, جب آرمی چیف نے بھی مل لیا, بات چیت ہو گئی. اس کے بعد اب کیا ہے, اب حکومت جو ہے کل سے میاں صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز آ گئی ہیں تمام وزراء کو کہ اب ان مذاکرات کو لپیٹ دو. اچھا, اب خان صاحب تو اتنے ویسے وہ خان صاحب کے بارے میں ایک لفظ استعمال, بہت شرارتی ہیں اور شیطان, مطلب شیطان سے مراد ہے جو نہیں کہتے, شرارتی ہیں اور بہت ہی تیز ہیں پولیٹیکلی نا. اب انہوں نے کہا نہیں, میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ خان جو ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا, لیکن ڈائلاگ کبھی رکتے نہیں ہیں, ڈائلاگ چلتے رہتے ہیں, چل رہے تھے. آج یہ کیفیت ہے کہ حکومت نے ٹل لگایا تھا کہ فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑا دے. ہم نے بھی ٹل لگایا تھا کہ فوج کو اور عوام کو آپس میں نہیں لڑنے دینا. میں نے پی ٹی آئی والوں سے بھی بہت اس پہ اصرار کیا. پہلا جو میں نے ان کے ساتھ متفقہ یونینیمس وہ دیا تھا, اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اس میں نے کہا تھا پاکستان, جمہوریت اور فوج ان پہ سیاست نہ کریں. ٹھیک, پاکستان کے لیے لوگوں کو غدار نہ بنائیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے کوئی؟ دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران کو اب ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کی عوام کے ساتھ ڈیل ہو, الیکشن والے دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ عوام جس کے ساتھ ہوں, ملکی ادارے اس کے خلاف نہیں ہو سکتے. آج میں آپ سن لیں کہ پاکستان کو اس وقت چیلنج کیا ہے, دہشت گردی کا چیلنج ہے جی. پاکستان کو دوسرا بڑا چیلنج جو ہے معیشت کا چیلنج ہے. مجھے مستقبل قریب میں عمران خان اور فوج
پی ٹی آئی اور عوام اور تمام اپوزیشن پارٹیز وہ اکٹھے مل کے دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا جناب, مطلب ہم نے اس ملک سے دہشت گردی کو بھی ختم کرنا ہے اور معاشی دہشت گردی کو بھی ختم کرنا ہے. دیکھیں معیشت میں جو تھوڑی سی بہتری آئی ہے وہ کس طرح آئی ہے؟ وہ آرمی کے انوالومنٹ سے آئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. آئندہ جو ہے, اور خان صاحب نے جو جمہوری دہشت گردی کے راستے میں جو قربانی دی ہے نہ دب کے, ٹھیک ہے نا جی, اس کی وجہ سے عوام کھڑی ہو گئی ہے. تو آج یہ موقع ہے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا ادارہ فوج اور پورے ملک کے عوام یہ سب مل کے پاکستان کے لیے ایک ہو جائیں. اور یہ جو ایلینز ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں, جن کا سب کچھ ملک سے باہر ہے, جن کے بزنس ملک سے باہر ہیں, جو یہاں سے سب کچھ لے کے باہر چلے جاتے ہیں, پاکستان کے اس وقت کے قرضے کا 3/4 جو ہے وہ ان کے دور اقتدار میں آیا. پچھلے 24 مہینے میں پاکستان کی وہ تاریخی قرضوں کی بوجھ تلے دبایا گیا. اور پرسوں اخبار میں خبر تھی کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی 3,200,000 روپے کا مقروض کر دیا ہے انہوں نے. مطلب ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس کی اکانومی اس وقت بنگلہ دیش سے ڈاؤن ہے. انڈیا جو تھا, ہم انڈیا سے اوپر تھے, آج کہاں پہنچ گئے. کوریا جو ہے وہ ہمارا ماڈل لے کے جو ہے اکانومی کا چل رہا تھا, ہمیں کہاں رسوا کر دیا. کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. یہی اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ہر وقت اپنے آپ کو حکمران کا حق سمجھتے ہیں. میری کھڑے ہیں لنڈن کے اندر گھر, میری کھڑی ہیں فرانس میں جائیدادیں, میرے پڑے ہوئے سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹس, انہی کے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ان کے خلاف اگر عوام اور ملک کے ادارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. اب جو ہے مطلب اداروں کے ساتھ, فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا پلان نہیں ہونا چاہیے. اب پلان ہونا چاہیے اقتدار سے قبضہ ختم کرنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہ چھیڑو ہمیں, ہم تو تہیہ طوفان کیے ہوئے ہیں. کس طوفان کا ذکر کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی, میرا تو یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کا اس وقت یہ حال ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بازو جو ہیں ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ چھیڑو. کس کو نہ چھیڑو یار؟ تم اپنے آپ کو کیوں چھیڑتے ہو؟ کتنے ووٹ ملے ہیں آپ کو آپ کے حلقے میں؟ کس سے آپ ہارے ہیں؟ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے وہ. وزیر اعظم بننے کے لیے میں آیا تھا, ایئرپورٹ پہ آ کے انگوٹھا میں نے لگایا تھا. آپ نے انگوٹھا لگایا, آپ انگوٹھا چھاپ حکومت لانا چاہتے تھے, وہ نہیں آئی. یہ تو دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا, وہ دھوکہ دینے آئے تھے, دے نہیں سکے. شہباز شریف نے دیا دھوکہ. میرا خیال ہے ان کے نصیب نے انہیں دھوکہ دیا ہے. اچھا, عوام نے انہیں دھوکہ دیا ہے. ان کا تو خیال تھا کہ یہ عوام جو ہے یہ وہی پرانے والے عوام ہیں, ان کو ٹھاپ ٹھاپ کے ہم نے پولیس سے کٹ کٹ کے ان کو یہاں پہنچا دیا ہے. وہ جو شیخ رشید کہتے تھے نون سے شین نکلے گی, نکل گئی. پھر نہ شین نکلے گی, نہ میم نکلے گی, نہ کاف نکلے گی. اب کچھ نہیں نکلے گا, اب صرف عام نکلیں گے. عمران خان صاحب نکلیں گے. عوام. آپ ان کو دیکھتے ہیں آگے وزیر اعظم بنتے؟ دیکھیں جی, بنیں گے تو دیکھو عمران خان کو وزیر اعظم بننا اس وقت تو اس کا رائٹ ہے, لیکن وہ رائٹ اس وقت تک قائم رہے گا جب وہ ڈیلیور کریں گے. تو اگلا ٹیسٹ زیادہ ٹیسٹ ہے ان کا کہ عمران خان صاحب کا آج کی ڈیٹ پہ جمہوری تناظر میں یہ ان کا حق ہے کہ ان کو اقتدار دیا جائے, ان کی پارٹی کو اقتدار دیا جائے. لیکن وہ اس اقتدار کو رکھنے کے حقدار اس وقت ہو گئے جب وہ عوام کے دکھوں کو مداوا کریں گے, ڈیلیور کریں گے. بشرا بی بی کے بارے میں بتائیں, کیا سیاسی مستقبل ان کا دیکھتے ہیں؟ دوسری مرتبہ جیل وہ جا رہی ہیں, اتنی سختیاں برداشت کی عمران خان کے ساتھ. دیکھیں مائیں بہنیں بیویاں, میں تو آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں, یہ اپنے میاں کے لیے, اپنے باپوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے بڑی قربانیاں دیا کرتی ہیں, وہ بھی دے رہی ہیں. اور عورت کی خصلت ہے کہ وہ بہنیں بھی ان کی نہیں پیچھے ہٹیں گی, ڈٹی رہیں گی. یہ مطلب نہیں انہیں پارٹی کا چیئرمین. کہنے والے کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی مداخلت سے عمران خان پر فرق پڑے گا, ان کی سیاست پر فرق پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان کو جو نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں. عمران خان اتنا مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی ذات میں
محض انسان ہے کہ وہ جو چیز طے کر لیتا ہے وہی کرتا ہے. مطلب یہ سوچنا کہ جی کوئی گزرتے گزرتے اس کو کہیں ہاں غلطی کرنی ہے تو خود ہی کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. پھر یہ ہے کہ کسی پہ ڈالنے کا کیوں کہتے ہیں, وہ جب کچھ کریں گے. ابھی تک جو مطلب جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں میرے پاس کرسٹل بال ہے نا, تو ٹھیک ہے اس کا کرسٹل بال ہے جس میں وہ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. میں اپنے کرسٹل بال میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے اقتدار میں نظر آ رہا ہے. آگے اندھیرا ہے کہ ڈیلیور کریں گے نہیں کریں گے وہ پھر وقت صاف کرے گا. تو یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا استحکام کب دیکھ رہے ہیں اس میں آپ, اور پھر الیکشنز کے بارے میں بتائیں, قبل از وقت دیکھتے ہیں؟ استحکام جو ہے وہ اگلا استحکام صرف الیکشن کے ذریعے آ سکتا ہے. اچھا, اور وہ جتنی جلدی کرا دیں گے اتنی جلدی. فروری 2026, فروری جنوری میں تاریخیں تو آپ کو پتہ ہے میں دیتا نہیں ہوں. دوسرا میں پیشن گوئیاں بھی نہیں کرتا, میں صرف اور صرف پولیٹیکل انالیسس دیتا ہوں, اور پولیٹیکل انالیسس میں وہ تمام ایلیمنٹس اور فیکٹرز جو ہیں ان کو بیان کر کے دیتا ہوں کہ یار یہ صورتحال ہے اور یہ اس وقت اس میں ہوگا. تو ابھی میں بہت کلیئرلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا, انہیں دوبارہ الیکشن کرانے پڑیں گے. اچھا, اور دوبارہ الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی. پھر بھی آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے کہ کب تک ہونے چاہیے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے الائنس کی طرف جا رہے ہیں جس میں تمام اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی. اچھا, اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر الیکشنز ہوں گے نئے. عمران خان مان جائیں گے کس چیز پہ؟ الائنس کے لیے. عمران خان نے ماننا نہ ماننا ایشو نہیں ہے. عمران خان تو اس وقت بہت پازیٹیولی چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو, ایک یکجہتی پیدا ہو اور وہ آگے بڑھے. اس وقت دو صوبوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے آؤٹ آف باؤنڈ کیا ہوا ہے. مطلب پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, سندھ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, تو اس سے وہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو ہے یہاں کا سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کے نتیجے میں ایک ملک میں سیاسی عمل بحال ہو جائے گا, اور یہ سپریشن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. پھر جب الیکشن ہوں گے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے, تو پھر جو نئی حکومت آئے گی. اب یہ امید جو آپ ظاہر کر رہے ہیں یہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے؟ میں آپ میرے 1 سال پہلے کے بھی پوڈ کاسٹ بھی دیکھ لیں, پروگرام میں سب میں یہی امید دی ہے, اور مجھے پتا تھا کہ یہی ہوگا. اور میں نے الیکشن والے دن کیسے پتا تھا آپ کو ٹائمنگ کا؟ الیکشن ٹرانسمیشن میں یہ بات کہی تھی, الیکشن ٹرانسمیشن میں یہ بات کہی تھی. جس طرح میں نے جس دن میاں صاحب نے آ کے کہا نا وزیر اعظم نواز شریف, اسی دن میں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میاں صاحب مجھے وزیر اعظم. کبوتر اڑانے کے بعد ان کے طوطے اڑ گئے. ہاں نہیں آتے ہوئے نظر نہیں. میں نے جب باہر سے آ رہے تھے میں نے میاں صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا آپ یہاں پہ فائر بالز نہ لے کے آئیں, بہتر ہے آپ پھولوں کے گلدستے لے کے آئے. انہوں نے آگے کبوتر تو چھوڑ دیے, وہ گلدستے نہیں اٹھائے, دوبارہ وہی بمباری شروع کر دی. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت بیرسٹر گوہر کی ملاقات اور باقی چیزیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب باتیں ہیں آپ اس سے ڈرائیو کریں, میں اس سے ڈرائیو نہیں کر رہا. وہ ایونچویلٹیز ہیں, ایسا ہونا تھا. دیکھیں نا آپ کا ملک اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. جنگیں فوج نہیں لڑا کرتی, جنگیں فوج اور عوام مل کے لڑا کرتے ہیں. عوام اس وقت اس طرف کھڑے ہوئے ہیں, حکمران اس طرف اس وقت اس طرف کھڑے ہوئے ہیں. حکمران صرف اپنی شادی پہ انڈیا والوں سے کو بلا سکتے ہیں, عوام کو نہیں بلا سکتے. تو عوام کے ساتھ فوج کا الائنس اس وقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے ناگزیر ہے, اور یہ ہوگا. یہ آپ کو راکٹ سائنس تو ہے نہیں, اٹس ریٹن آن دا وال. اچھا, کچھ خبریں گردش میں ہیں کہ اڈیالہ میں جو ہے وہ پیغام رسانی ہو رہی ہے, عمران خان کو یو ٹرن لینے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. از دیٹ ٹرو؟ عمران خان صاحب بڑے پیار سے ہمیشہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. مان جائیں گے وہ پھر کس چیز پہ بنوانا کیا ہے ان کو یو ٹرن کے لیے؟ نہیں وہ تو دیکھو جی ان کا یو ٹرن بڑا سیدھا سا ہے. یو ٹرن سیدھا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں میں نے اپنی لائف میں اتنے یو ٹرن لیے ہیں. میں جہادی تھا, اس سے جمہوری بن گیا, ٹھیک ہے نا جی. ہم جو تھے ہم تو وہ کیا بن رہے ہیں پھر کے ذریعے فتح کرنے نکلے تھے, ہم نے کہا نہیں ووٹ کے ذریعے فتح حاصل ہوتی ہے. تو یہ تو ہر لائف میں وہ آدمی جو لرن نہ کرتا ہو. تو خان صاحب نے اس وقت دیکھا, اب یہ مذاکرات میں لوگ کہ جی خان مذاکرات نہیں کرے گا. میں نے اس وقت اور 100 دفعہ کہا کہ مذاکرات ہوں گے پارلیمنٹ کے. تو معاملہ جو بھی طے پائیں کہلائے گی تو وہ ڈیل ہی نا.
ڈیل کیسے کہلائے گی؟ ڈیل دیکھیں، ڈیل NRO ہوا تھا، ہمارے زمانے میں ہوا تھا، اس کے اندر سارے معافیاں تھیں، جو کیسز تھے ان کا خاتمے تھے، یہ سب چیزیں تھیں باہر جو ہو رہے تھے، امریکہ نے کروایا تھا اور غیر ملکی پریشر میں ہوا تھا، ان کے ایمبیسیڈرز نے بیٹھ کے وہ تحریریں بنوائی تھی، مجرد صاحب سے ان چیزوں کو منوایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے، تمہارے ایک بڑے بزرگ لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس کو نام کیا دیں گے؟ یہ تو مطلب ڈیل کہیں گے، اس کو معافی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو وہ بڑے جمہوری تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس کے فیس سیونگ کے لیے اس کا نام رکھ دیں نیشنل ریکنسیلیشن، NRO آرڈیننس۔ مطلب یہ جو مفادات دینے کا آرڈیننس تھا، اس کو انہوں نے ایک پجامہ پہنایا ریکنسیلیشن آرڈیننس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آئین کو لاگو کرنا ہے، آئین کو سسپینڈ کر دیا آپ نے، عدالتوں کو آئین کے دائرہ کار سے نکال دیا ہے، آپ نے ان کو واپس لانا ہے، اور جو عوام نے جن کو ووٹ دیا ہوا ہے ان کو اقتدار دینا ہے۔ تو بس اس میں کون سی سائنس ہے؟ کہاں سا NRO آ گیا؟ الیکشن کرائے نا، جو جیتے گا اس کو اختیار دے دیں، یہی جمہوریت نہیں ہے؟ آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے؟ نہیں، میری نہیں ملاقات، اڈیالہ جیل میں؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ میرا ہر وقت، سب لوگ جاتے رہتے ہیں، ہر وقت ہی رابطہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ مطلب وہ تو از این اوپن مین، وہ ہر بات کہہ بھی دیتے ہیں، کر بھی دیتے ہیں، ان کی پارٹی والے ملتے رہتے ہیں ان سے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی لیڈرشپ دی ہے علی امین گنڈا پور کے طور پہ۔ اس نے بہت سنسیئرلی خان صاحب کا کیس لڑا۔ سنسیئرٹی کافی ہوتی ہے؟ سنسیئرٹی کافی ہوتی ہے، سنسیئرٹی کے بعد قوت آ جاتی ہے، جو سنسیئر لوگ نہیں ہوتے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ فیصل واوڑا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جان کو کس کی خطرہ نہیں ہے؟ لمحے کا پتہ ہے، وہ کسی نے کہا وہ کہ جی تمہیں کتنا یقین ہے؟ اس نے کہا جی مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں یہ پاؤں جو ہے یہ دروازے سے اندر رکھ سکوں گا، نہیں رکھوں۔ انہوں نے کہا مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ جو میرا سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آئے گا۔ موت سے کس کو ڈراتے ہو یار؟ کون ہے جو موت سے بچا ہوا ہے؟ کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ ہاں، جنرل فیض حمید کا کیا انجام دیکھتے ہیں؟ قمر باجوہ بھی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیض حمید صاحب جو ہیں، فیض حمید صاحب کے ساتھ آرمی ایک ادارہ ہے۔ یہ جب پتہ کیا ہوا تھا، جب فیض حمید صاحب کی یہ آیا نا کورٹ مارشل والا کیس، اوئے ہوئے حکومت نے اپنے سارے جو چابی والے گڈے تھے وہ چھوڑ دیے میڈیا۔ جی یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس کی پہلی نہیں دوسرا پوائنٹ آپ پڑھیں، وہ یہ مطلب وہ یہ ثابت کرنا شروع کر رہے تھے کہ یہ فیض حمید کا کورٹ مارشل نہیں ہو رہا، یہ عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے۔ میں نے اس وقت انہیں کہا تھا، میں کہا بھائی وہ ایک ادارہ ہے، آپ کیوں اس کی انسلٹ کرتے ہیں؟ ان کا اپنا اندر کا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، شکر کرو کہ کسی بڑے آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی کسی پروسیس کے تحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کا جو بھی کچھ ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ آرمی کے ادارے کے اندر بہت مشکل ہے کہ آپ حقیقتوں کو بدل کے کسی کو ڈسٹارٹ کر سکیں۔ یہ سیاست دان نہیں ہے کہ کوئی کام نہ کرے تو اس کو فرنس میں ڈلوا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، وہاں پہ ایویڈنس چل رہے ہوں گے، سب چیز، اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا ٹھیک ہوگا۔ اور اب کیا ہوا ہے یہ 9 مئی کا؟ کیوں نہیں اب کروائیں نا جی؟ وہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی، تو کیوں بیٹھے ہوئے ابھی؟ جوڈیشل انکوائری کریں گے؟ کس کی؟ 9 مئی کی؟ وہی کر لیں انکوائری، سب انکوائری، پہلے تو حکومت کی انکوائری ہونی چاہیے نا، کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ایک بھی استغاثہ یہ پیش نہیں کر سکے۔ استغاثہ، آپ اب سیاسی ہو جاؤ نا تھوڑے سے، استغاثہ کیا ہوتا ہے کہ میں مدعی ہوں، میں نے ایک FIR جمع کرائی، تو میرے کیس کو بنانے کی ذمہ داری حکومت کی اور پولیس کی ہے کہ وہ میرا کیس بنا کے عدالت میں پیش کرے اور میرے مجرموں کو سزا دلائے۔ 9 مئی کے اندر جو تھی مدعی جو تھی کمپلیننٹ، وہ آرمی تھی، انہوں نے کمپلینٹ کر دی، انہوں نے جناب آمدن کا ذریعہ بنا لیا، پورے ملک میں لوگوں کو اٹھا کے پیسے لے کے جناب جھوٹے سچے مطلب وہ افسر، وہ سیاستدان جنہوں نے ایک فرد کے اوپر ایک ہی وقت میں 20 شہروں میں مقدمے بنائے ہیں، ان ساروں کو جو ہے
سزا ہونی چاہیے. اگر انگلینڈ میں کوئی ساری سیاسی صورتحال میں آپ چودھری برادران کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ چودھری صاحبان دیکھیں، پرویز صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. وہ شجاعت صاحب بہت پیارے انسان ہیں. میں ان کے پاس گیا تھا، میں کہا جی آپ کے آپس میں کوئی صلح ولح کا کوئی چانس ہے؟ تو انہوں نے کہا یار اسی تے مل ہی جائیں گے، لیکن ہمارے گھروں کی خواتین نہیں تیار. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بچوں کی جنگ بھی ہے اس وقت، ایک ڈفرینسز بھی ہیں. وہ ایک روایتی قسم کے ایک سیاسی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں ان کی آگے سیاست کدھر جاتی ہے اور وہ کہاں جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال پرویز صاحب نے سٹانس لیا ہوا ہے، ان کے بچے. تو اس سٹانس کے بدلے میں کوئی پھل ملے گا عمران خان صاحب سے؟ عمران خان کس کو پھل دے گا یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اچھا. ہاں، عمران خان جو ہے وہ اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے اپنے ہی فارمولے ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے. وہ احسن اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ پاکستان کے ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بالکل انپریڈکٹیبل. ٹرو ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو کے آیا نا. تو احسن صاحب میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہم دوست ہیں، تو میں ان کو بھی، خواجہ صاحب کو بھی، سب کو یہ کہوں گا کہ جسے عوام نے منتخب کیا اس کی عزت کیا کرو. وہ ہر اس فرد سے بہتر ہوتا ہے جو نقلی ووٹوں سے جیتا ہو. جی. مریم نواز کی طرز گورننس کیسی ہے؟ بس بیوی کے لیے میری دعا ہے کہ وہ کیا نام تھا وزیر اعلیٰ کا جو عمران خان صاحب لائے تھے؟ عثمان بزدار. ہاں، اللہ کرے بی عثمان بزدار سے اچھا پرفارم کرے. بچی ہے نا، ہم تو ان کو عزت ابھی تک کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کریں. بس مجھے تو وہ یہ میں گیا تھا، میں تو پریکٹیکلی دیکھتا ہوں چیزوں کو. دیکھو میرا کسی کے خلاف تو میں ہوں نہیں، نہ میں کسی کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہوں، میں تو حق بیان کر. میں نے گیا ہمارے علاقے میں گیا نا گھومنے کے لیے، تو ہر ریڑھی کے اوپر نا ایک بینر لگا ہوا تھا. اچھا. جس پہ وہ بیوی کی فوٹو بھی تھی اور وہ تھا. میں نے کہا یار یہ تو واقعی انقلاب آ گیا ہے کوئی نیچے نا. تو میں گاڑی میں بیٹھا، پھر میرے پاس ساتھ تھے ایک دو لڑکی. میں نے کہا یار ان ریڈیو والوں سے پوچھ کے آؤ یہ سارے نون میں شامل ہو گئے ہیں. تو پھر ادھر بھی وحدت روڈ پہ بھی آیا، ادھر بھی. میں نے کہا یار چیک. وہ 10 گالیاں نکال رہے تھے، الو دے پٹھے پولیس والے سارے زبردستی لا کے نے بینر تو پیسے بھی لے گئے نے ساڑھے کلو. اچھا. کہندے نے کہ یہ بینر لاؤ گے تے کھڑے ہوو گے ورنہ نہیں کھڑے ہون داں گے. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے پھر یہ ہوا، میں نے کہا میں یہ بات کروں گا کہ یار یہ نہ کرو، مطلب پولیس والوں کو کہو کہ وہ زبردستی نہ کریں. یہ عوام زبردستیوں سے چڑ جاتی ہے. تو اللہ کرے وہ اچھے کام کریں اور جس طرح کہہ رہی ہیں اسی طرح پرفارم کریں، اور ان کی وجہ سے بچیوں کو اس صوبے کی کوئی بہتری ہو. لیکن یہ ہے کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کے لیے خاص میسج ہے. ابھی یونیورسٹیز میں وہ جو جا رہی ہیں اور بچوں کے جو پروگرامز ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے بجائے وہ سیاسی گفتگو کر رہی ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اس سے اگلی بات میں ان کی صحافت کے بارے میں یوزلی کامنٹ نہیں کرتا، لیکن مجھے ایک ان سے ضرور گلا ہے کہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں، اچھا، ان کو مطلب پچھلے مہینے آدھی تنخواہ ملی. اور پھر یہ انہوں نے یہ کہا. اور پھر یہ ہے کہ جی ہفتے کی تنخواہ ملتی ہے. پھر انہیں کہتے ہیں جی بچوں کو پاس کریں جلدی تاکہ وہ نکلیں تو اور بچے آئیں تو فیس آئے تو ان کو. ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی یہ سی ایم صاحبہ کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پلیز اس معاملے کو جو غور. اور شہباز شریف صاحب کو میں ضرور یہ درخواست کروں گا، میرا خاص محبت ہے پی ٹی وی سے. پی ٹی وی کے جو امپلائیز ہیں ان کو ابھی 15 تاریخ تک تنخواہ نہیں ملی ہوئی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ باقی تو قوم کی جتنی بھی خدمت کریں، لیکن تنخواہ دار طبقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا مجبور ہوتا ہے. بچے ہوتے ہیں، گھر کے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری درخواست ہے ان سے کہ جی وہ ملازمین جو ٹیکس دیتے ہیں جی ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کو ضرور ملیں. جی بالکل. اچھا، عمران خان باہر آ جاتے ہیں، پارٹی میں شمولیت کی آپ کو دعوت دیں، تو ایوان اقتدار میں آپ کی بھی تو کوئی کرسی ہونی چاہیے. پاور پالیٹکس میں شامل ہونے کا کوئی نہیں، میرا نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بہت سے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو لوگ اس کی پارٹی میں ساتھ شامل رہے ہیں، جنہوں نے اس سارے ابتلا کے اندر اس کے لیے دکھ سہے ہیں.
ٹھیک ہے. میں پیراشوٹ کے ذریعے ان کا حق نہیں لینا چاہتا. میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے اقتدار کی کوئی طلب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں میں کہوں جی میں آ کے کچھ یہ کرنا چاہتا ہوں. میں تو شاید اگر ہو سکتا ہے ادھر بھی اپوزیشن کر رہا ہوں, اگر کوئی غلط کام کریں گے شامل ہو گئے تو پھر میں کیسے بولوں. آپ جیسے اچھے مشیروں کی ضرورت نہیں انہیں, ان کا تو ہمیشہ سے مشیر ہوں اور میں اس وقت بھی مشیر ہی رہوں گا. میں ان کو ہر وہ اچھی بات آپ کی سنتے ہیں, ویسے مانتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ابھی انہوں نے بڑا اچھا کیا, مذاکرات کے بارے میں میری بات مانی ہے. اچھا. اور میری مانی ہے یا انہوں نے اپنی مانی ہے, جو بھی کچھ ہے, لیکن میں یہی باتیں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں, انہوں نے بڑی عزت رکھی ہے ہماری, وہ جھکے نہیں ہیں. انہوں نے بڑی عزت رکھی ہے پوری قوم کی, بکے نہیں ہیں. انہوں نے بڑی عزت رکھی ہے ملک سے بھاگ. میں نے یہ بات پہلے دن کہی تھی اپنی اسیسمنٹ پہ کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا اور وہ ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا. اس سے پہلے جتنے سیاستدان جیل میں گئے ہیں وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے, عمران نہیں جائے گا. یہ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا, اس نے ہماری خواہشات کو حقیقت میں ڈال دیا. ہم شکر گزار ہیں. اگر کل کوئی غلطی کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم پھر کہیں جی نہیں آپ ستو ہی خیر ہے, نہیں, مطلب وہ بھی ہمارا پھر حق ہوگا, ہم کہیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ کے پاس اطلاعات و نشریات کی وزارت رہی ہے, میڈیا کو آپ نے آزاد کرایا, پرائیویٹ چینلز کے لیے ایک دروازہ کھولا. اب آج کے دور میں مین اسٹریم میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آج کل کے دور میں دیکھیں میڈیا کو آزادی کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج حکومت کو ملتا ہے. اچھا. حکومت کو میڈیا میں ہونے والی تنقید جو ہے وہ اس کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے کہ وہ اس تنقید کے ذریعے اپنی کریکشن کر سکتی ہے اور عوام کی روت سے, مطلب عوام کی نفرت سے بچ سکتی ہے. لیکن یہ ایک ناقبت اندیشی ہوتی ہے حکمرانوں کی کہ جب وہ میڈیا کی تنقید کو اپنے اوپر ذاتی تنقید سمجھ کے میڈیا کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے گلے کے بچنے کے امکانات بھی کم ہوتے جاتے ہیں. یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. اور آج کے دور میں اس وقت جو سوشل میڈیا کا ایک حکومت کو بخار ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عام میڈیا کا گلا دبا دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ 3 گھنٹے جو ہے وہ پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا نا, تو پی ٹی وی کا عذاب یہ ہوتا تھا کہ اس میں جو بھی وزیر اعظم ہوتا تھا یا صدر ہوتا تھا 3 گھنٹے کی اس کی اسپیچز لگی ہوتی تھی. اب آپ لوگ بھی مجھے مظلوم نظر آتے ہیں کہ سارے پرائیویٹ چینل جو ہے وہ کہتے ہیں جی, اور وہ پارٹی والے پتہ ہے کہتے ہیں اسی یہ ٹائم خریدیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے 25 چینل جو ہے ایک ہی بندے کو, ایک ہی حکمران کو, ٹھیک ہے نا جی, وہ جو ہے وہ مطلب 3 گھنٹے تک جو ہے وہ جو بول رہا ہے اس کو دکھائی جا رہے ہیں. کبھی یہ میرٹ پہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ میڈیا کا 80% ٹائم نیوز بلیٹن کا وہ تو لے جاتا ہے عمران خان, ٹھیک ہے جی, اور جو نارمل پروسیڈنگز ہوتی ہیں میڈیا کی اس کا 80% ٹائم لے جاتی ہے حکومت. تو پھر اشتہار کون دے گا میڈیا کو؟ تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ میڈیا انڈسٹری کا ہو رہا ہے, میڈیا ورکر کا ہو رہا ہے. اور میڈیا کی جو ڈیولپمنٹ تھی, میڈیا کو مارکیٹنگ ایک انکم کا ذریعہ ہوتی ہے. کیا مارکیٹنگ کرے گا یہ میڈیا جس میں 3 گھنٹے کا سافٹ ویئر جو ہے وہ مطلب وہ حکومت ویئر چل رہا ہو. مطلب حکومت کا 3-4 گھنٹے کے پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ اس نے میڈیا کا بٹا بٹھا دیا. آخری کامنٹ لوں گے سر, پاکستان کا مستقبل عمران خان سے جڑا ہے, کوئی شعر بھی عرض کر دیجیے گا. پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف جمہوریت سے جڑا ہے, پاکستان کے عوام سے جڑا ہے, پاکستان کے عوام کی مرضی کی حکومت سے جڑا ہے. اور میں بالکل بتانا چاہتا ہوں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کا اختیار. میں نے اپنی ساری زندگی میں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, بہت سی کوتاہیاں کی ہوں گی, لیکن میں آج اس چیز کو روز روشن کی طرح دیکھ سکتا ہوں کہ جب آپ عوام کو اپنا حکمران منتخب کرنے کا حق دے دیں گے تو پھر کوئی ظالم نہیں آئے گا. جی, عوام ظلم کو برداشت نہیں کرتے. عوام پہ ظلم بند کر دو تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. چلیں سر, دعا ہے اللہ پاک سے کہ یہ اندھیر نگر جو ہے وہ روشنی میں بدل جائے اور وہ جو چوپٹ راج ہے وہ ختم ہو جائے. تھینک یو ویری مچ سر آپ کی آمد کا.
व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट. अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.